अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम आज बाब नंबर 2 की मश्क का सवाल नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं। हम देखेंगे कि जो हमारे कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं उनके जवाबात क्या होंगे। आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, बाब नंबर 2 जिसका नाम था यूजर इंटरेक्शन, उसकी मश्क में से सवाल नंबर 1 है कसीरुल इंतखाबी सवालात। इन कसीरुल इंतखाबी सवालात को आज हम हल करेंगे। तो पहले सवाल की तरफ जाते हैं। पहला सवाल है, प्रिंट एफ खाली जगह किस्म का डाटा प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि प्रिंट एफ जो है वो कौन से किस्म का डाटा प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या हम प्रिंट एफ के जरिए इंटीजर डाटा टाइप प्रिंट कर सकते हैं? ये अलिफ है। फिर बे है हमारे पास फ्लोट, कि क्या हम प्रिंट एफ को इस्तेमाल करते हुए फ्लोट डाटा टाइप प्रिंट कर सकते हैं। फिर है करेक्टर, क्या हम प्रिंट एफ को इस्तेमाल करते हुए करेक्टर डाटा टाइप प्रिंट कर सकते हैं। और फिर आखिरी जवाब है हमारे पास के पहले तीनों, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप भी हम प्रिंट कर सकते हैं, फ्लोट डाटा टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं और कैरेक्टर डाटा टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अजीज तलबा, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि प्रिंट एफ जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि पहले से बना बनाया फंक्शन है जो कि सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो हमने पढ़ा था कि जब हमने सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना हो और फिर हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना हो तो उसके लिए हम सी लैंग्वेज का आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ। और फिर हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, हमने वेरिएबल्स यानी कि मुतगय्यरात के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हमने सीखा था कि मुतगय्यरात में जब हम कीमत को महफूज करते हैं तो वो जो कीमत होती है, वो जो डाटा होता है, उसकी कुछ इकसाम होती हैं। हमने इकसाम में इंटीजर डाटा टाइप पढ़ी थी, फिर हमने फ्लोट डाटा टाइप पढ़ी थी, फिर हमने कैरेक्टर डाटा टाइप पढ़ी थी। और हमने सीखा था कि अगर हमने इन डाटा टाइप्स को किसी तरीके से शो करवाना हो, यानी कि दिखाना हो अपनी स्क्रीन पे, तो वो किस तरीके से दिखाते हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में भी पढ़ा था। तो आपको पता है कि प्रिंट एफ के जरिए इसको इस्तेमाल करते हुए हम तीनों डाटा टाइप इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर तीनों को दिखा सकते हैं। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा कि पहले तीनों, यानी कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, जो चौथा जवाब है वो हमारा जवाब सही होगा। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्कैन एफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खाली जगह है, यानी कि जो स्कैन एफ है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? क्या ये मतलूबा लफ्ज है, या क्या फिर ये लाइब्रेरी है, या क्या फिर ये एक फंक्शन है, या कोई भी नहीं? तो अब हमने इसमें से देखना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। क्या इसका सही जवाब मतलूबा लफ्ज है, लाइब्रेरी है, फंक्शन है, या कोई भी नहीं? आपको याद होगा अजीज तलबा, हमने इस बाब के शुरू में हमने सीखा था कि सी लैंग्वेज के अंदर हम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और इनपुट फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम सार्फ से कोई कीमत इनपुट के तौर पर लेते हैं। और जो आउटपुट फंक्शन होते हैं वो फंक्शन होते हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सार्फ से ली हुई कीमत या अपने मुतगय्यर के अंदर महफूज की हुई कीमत को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। तो हमने पढ़ा था प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये हमारे पास सी लैंग्वेज के फंक्शन होते हैं। तो ये जो हमने अभी ये पढ़ा कि स्कैन एफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खाली जगह है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पे आएगा फंक्शन। तो पहला, दूसरा, जो तीसरा जवाब है ये हमारा तीसरा जवाब ठीक जवाब होगा, इसकी जगह पे आएगा फंक्शन। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, गेट सी एच फंक्शन सारफ से खाली जगह इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो गेट सी एच का फंक्शन है ये सारफ के लिए क्या लेने के लिए इस्तेमाल होता है? क्या हम सारफ से आई एन टी इंट लेते हैं, या फिर हम क्या सारफ से एफ एल ओ ए टी फ्लोट डाटा टाइप की कीमत लेते हैं, या फिर करेक्टर डाटा टाइप की कीमत लेते हैं, या फिर तीनों की तीनों डाटा टाइप की कीमत ले सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? आपको याद होगा अजीज तलबा, हमने एक क्लास पढ़ी थी और उस क्लास में हमने बड़ी तफसील के साथ सीखा था कि गेट सी एच का फंक्शन क्या काम करता है। गेट सी एच का फंक्शन सार्फ से एक करैक्टर लेता है और हमारे प्रोग्राम को रोकने में मदद देता है, यानी कि उसके जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकने में मदद देता है। तो इसमें जो डाटा टाइप होती है, जो डाटा टाइप महफूज होती है, वो एक ही करैक्टर महफूज होता है, और वो डाटा टाइप कौन सी होती है? करैक्टर डाटा टाइप। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
سوال نمبر 4 ہے کوڈ کا یہ حصہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد متغیر اے کی قیمت کیا ہوگی؟ آپ کے سامنے کوڈ ہے انٹ اے برابر ہے 4 کے، پھر فلوٹ بی برابر ہے 2.2 کے، اور پھر اس سے اگلی والی لائن میں لکھا ہوا ہے اے برابر ہے اے ضرب بی۔ تو اس کوڈ کو اگر ہم سی لینگویج کے پروگرام کے اندر لکھیں گے تو اس کو پھر ہم جب چلائیں گے تو ہمارے پاس جواب کیا آئے گا، اے کی قیمت کیا ہوگی؟ عزیز طلبہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا۔ دیکھیں یہاں پر جو متغیر اے ہے اس کی قیمت 4 ہے، اور جو متغیر بی ہے اس کی قیمت 2.2 ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جو متغیر اے ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹ ہے، اور جو متغیر بی ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ فلوٹ ہے۔ تو جب 4 کو ہم 2.2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہمارے پاس اس کا جو جواب ہے وہ کیا آئے گا؟ کیا ہمارے پاس جواب 8.8 آئے گا، یا کیا ہمارے پاس جواب 8 آئے گا، یا کیا 8.0 آئے گا، یا کیا پھر جواب اس کا 8.2 آئے گا؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب آئے گا 8۔ آپ نے اس کو ضرور اپنا آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے، اپنی فائل بنانی ہے، اور اس کوڈ کو آپ نے لازمی کر کے دیکھنا ہے کہ اس کا جواب کیا آتا ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان میں سے کوڈ کی کون سی لائن صحیح ہے؟ کہ یہ جو آپ کے سامنے کچھ کوڈ لکھے ہوئے ہیں، پہلا کوڈ ہے انٹ برابر ہے 20 کے، پھر آگے سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر، پھر گریڈ برابر ہے اے کے اور سنگل واوین میں اے لکھا ہوا ہے، پھر جی میں لکھا ہوا ہے لائن برابر ہے دس از آ لائن، اور پھر دال لکھا ہوا ہے کوئی نہیں، یعنی کہ الف میں ہے انٹ برابر 20 کے، بے میں ہے گریڈ برابر اے کے اور سنگل واوین میں، اور جیم میں اور دال میں بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لائن برابر ہے دس از آ لائن، اور دال میں کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کون سا ہے؟ کوڈ کون سا صحیح ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ، انٹ تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ ہے، اور وہ ہم ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ہے۔ تو پہلی جو الف والی ہماری الف والا جواب ہے وہ تو غلط ہے۔ بے میں آ جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا گریڈ، اب گریڈ کسی ویریبل کا نام ہو سکتا ہے، کسی متغیر کا نام ہو سکتا ہے، اور برابر ہم نے اسائن کر دی اس کو ایک قیمت، وہ ہے اے، اور اس کو سنگل واوین کے اندر لکھ دیا۔ یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ میں ہم نے جب کوئی قیمت محفوظ کرنی ہوتی ہے تو وہ سنگل یعنی کہ ایک واوین دائیں طرف اور ایک واوین بائیں طرف ہم لگاتے ہیں، اور جیم بھی غلط ہے، دال بھی غلط ہے، تو جو صحیح جواب ہے وہ ہمارے پاس ہے بے۔ سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے؟ الف ہمارے پاس ہے یعنی کہ ہم فارورڈ سلیش لگایا ہے، بے ہمارے پاس جو ہے وہ اسائنمنٹ آپریٹر ہے، جیم ہمارے پاس جو وہ یہ ہے ریلیشنل آپریٹر ہے، اور دال ہمارے پاس جو ہے وہ منطقی آپریٹر ہے جس میں نوٹ کی علامت یہاں پہ ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ، ہم نے ایک کلاس پڑھی تھی جس میں ہم نے آپریٹر کی ترجیحات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ جائے اور اس ایکسپریشن میں 2 یا 2 سے زیادہ آپریٹر کا استعمال ہو، تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کون سا آپریٹر جو ہے وہ حل کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ کون سا حل کرنا ہے۔ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اگر بریکٹ لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر کچھ ہے تو اس کو حل کرنا ہے۔ یہاں پر جو صحیح جواب ہے وہ صحیح جواب ہے دال، یعنی کہ نوٹ آپریٹر، جو نوٹ آپریٹر ہے، ان آپریٹر میں سے جو نوٹ آپریٹر ہے اس کی ترجیح سب سے زیادہ ہے۔ اب سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان میں سے کون سی آپشن آپریٹر کی قسم نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپریٹرز کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپریٹرز کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں۔ اسائنمنٹ آپریٹر ہوتے ہیں، ارتھمیٹک آپریٹر ہوتے ہیں، ریلیشنل آپریٹر ہوتے ہیں، اور لاجیکل آپریٹر یعنی کہ منطقی آپریٹر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ الف میں ہے ہمارے پاس ارتھمیٹک آپریٹر، بے میں ہے ہمارے پاس ریلیشنل آپریٹر، جیم میں ہے ہمارے پاس چیک آپریٹر، اور دال میں ہے ہمارے پاس لاجیکل آپریٹر۔ تو یہاں پہ بہت آسان ہے آپ کے لیے جواب دینا کہ ارتھمیٹک آپریٹر کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ریلیشنل آپریٹر کے بارے میں بھی پتا ہے کہ یہ پڑھا ہوا ہے، لیکن چیک آپریٹر کے بارے میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا، اور جو لاجیکل آپریٹر ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیک آپریٹر ہے وہ کوئی آپریٹر کی قسم نہیں ہے۔ سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپریٹر ماڈولس کا یہاں پہ علامت ہے خالی جگہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو علامت ہے یہ کیا کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیا ہم پرسنٹیج کو نکالنے کے لیے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا بے میں کیا ہم ریمائنڈر جو بقیہ رقم ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جیم میں فیکٹوریل نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا دال میں ہم مربع نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس 4 جوابات ہیں۔ پہلا جواب ہے پرسنٹیج، دوسرا جواب ہے ریمائنڈر بقیہ رقم، تیسرا فیکٹوریل، اور چوتھا ہے مربع۔
آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ کہ جب ہم نے ارتھمیٹک آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا تو تب ہم نے تقسیم کے آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا، ضرب کے آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا، جمع کے آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا، تفریق کے آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا، اور آخر میں ہم نے ماڈولس کے آپریٹر کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ماڈولس کا آپریٹر کیا کرتا ہے کہ جب ہم اپنی دائیں قیمت کو بائیں قیمت کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو جو باقی ہمارے پاس بچ جاتا ہے، بقیہ رقم جو ہمارے پاس بچ جاتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا ریمائنڈر یعنی کہ بقیہ رقم۔ تو سوال نمبر 8 کا جو صحیح جواب ہے وہ بے ہے، یعنی کہ ریمائنڈر بقیہ رقم۔ سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں، ان میں سے کون سا کریکٹر سی لینگویج میں درست ہے؟ ہمارے پاس 4 جوابات ہیں۔ پہلے میں لکھا ہوا ہے یعنی کہ دو واوین جو ہے ہماری دائیں طرف ہے، 2 بائیں طرف ہے، ہیئر لکھا ہوا ہے HERE، پھر اے لکھا ہوا ہے اور 2 واوین ہماری دائیں طرف ہے، 2 بائیں طرف ہیں، اور پھر جیم میں 1 واوین دائیں طرف 1 بائیں طرف اور درمیان میں اے لکھا ہوا ہے، اور دال جو ہمارے پاس آپشن ہے اس میں ہے جی کوئی بھی نہیں۔ تو اس میں جو صحیح جواب ہے ہمارا وہ ہے اے، یعنی کہ جیم والا اے، جس میں 1 واوین دائیں طرف اور 1 واوین بائیں طرف ہے، یعنی کہ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کو جب ہم محفوظ کرتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، سی لینگویج کے بارے میں کون سی آپشن درست ہے؟ ہمارے پاس یہاں پر 4 آپشنز ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کون سی آپشن درست ہے۔ پہلی آپشن الف ہے کہ سی کیس سینسٹیو لینگویج نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ پہلی آپشن تو ہمارے پاس غلط ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ سی لینگویج جو ہے ایک کیس سینسٹیو لینگویج ہے، اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سیکھا تھا کہ جب ہم ریزرو ورڈز کا یا کی ورڈز کا استعمال کرتے ہیں اس میں جس طرح سے ریزرو ورڈز یا کی ورڈز لکھے ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر پرنٹ ایف لکھا ہے تو پرنٹ ایف میں سے اگر ہم پی بڑا کر دیں گے یا ٹی بڑا کر دیں گے، کوئی بھی ایک لفظ بڑا کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا پروگرام ہمیں ایرر دے دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی لینگویج ایک کیس سینسٹیو لینگویج ہے۔ تو جو الف والی آپشن ہے یہ تو ہوگی غلط۔ اب بے پہ آتے ہیں، کی ورڈز کو ویریبلز کے نام کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ یہ آپشن بھی ہماری غلط ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا، جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جب ہم ویریبل کا نام یعنی متغیر کا نام رکھتے ہیں، تو اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ متغیر کا نام رکھتے وقت ہم کی ورڈز کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ مختص کیے گئے الفاظ ہوتے ہیں سی لینگویج کی لائبریری میں، ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بے بھی ہمارا جواب غلط ہے۔ جیم کی طرف آ جائیں، تمام لاجیکل آپریٹر بائنری آپریٹر ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بائنری آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ بائنری آپریٹر وہ آپریٹر ہوتے ہیں کہ جس میں 2 آپرینڈ ہوتے ہیں، ایک آپرینڈ دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک آپرینڈ بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو لاجیکل آپریٹر میں جو اور اینڈ ہے وہ تو دونوں بائنری آپریٹر ہیں، لیکن جو ناٹ آپریٹر ہے وہ بائنری آپریٹر نہیں بلکہ یونری آپریٹر ہے۔ تو جیم بھی ہمارے پاس غلط ہو گیا۔ تو دال جو جواب ہے وہ ہے کوئی بھی نہیں، تو یہ دال جواب ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر والی جو 3 کی 3 آپشن ہے یہ ہمارے پاس غلط ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ اس سوال نمبر 2 میں ہم نے درست غلط کا انتخاب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہے؟ کیا ایک انٹیجر کی قیمت زیادہ سے زیادہ 32,000 ہو سکتی ہے؟ عزیز طلبہ یہ غلط ہے۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، فارمیٹ اسپیسیفائر کے شروع میں علامت سائن آتا ہے، یہ علامت آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ یہ والی علامت ہم لگاتے ہیں کس میں؟ جب ہم فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل درست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپ یا پھر ہم فلوٹ ڈیٹا ٹائپ یا پھر ہم کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کو جب استعمال کرتے ہیں، جب محفوظ کرتے ہیں ویریبل کے اندر، اور پھر اس ویریبل کی قیمت کو جب ہم نے اپنی سکرین پہ دکھانا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کرتے ہیں۔ انٹیجر کے ساتھ ہم یہ علامت لگاتے ہیں اور ڈی لکھتے ہیں یا آئی لکھتے ہیں، فلوٹ کے ساتھ یہ علامت لگاتے ہیں اور ایف لکھتے ہیں، اور کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ یہ علامت لگا کے ہم سی لکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل درست ہے۔ آگے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تقسیم کے آپریٹر کی ترجیح ضرب کے آپریٹر سے زیادہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپریٹر کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، کس طریقے سے کون سے آپریٹر کی ترجیح پہلے نمبر پہ ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تقسیم کے آپریٹر کی جو ترجیح ہے ضرب کے آپریٹر سے کم ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔
تو یہ بھی غلط ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے گیٹ سی ایچ صارف سے ہر قسم کا ڈیٹا انپٹ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ جو گیٹ سی ایچ ہے یہ وہ فنکشن ہے جس کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں یہ مقصود ہو کہ ہم نے سی لینگویج کے پروگرام کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کو ہم نے مکمل ہونے سے روکنا ہے۔ تو اس وقت ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ گیٹ سی ایچ کے اندر ایک کریکٹر محفوظ ہوتا ہے، صرف ایک کریکٹر گیٹ سی ایچ میں محفوظ ہوتا ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کا کریکٹر ہوتا ہے۔ تو یہ غلط ہے، اس میں ہم ہر قسم کا ڈیٹا انپٹ نہیں لے سکتے۔ سوال نمبر 5 ہے وہ یہ ہے اسکین ایف آؤٹ پٹ آپریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا یہ بہت ہی آسان ہے، یہ تو اب تک آپ کو بالکل اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا کہ جو اسکین ایف کا جو فنکشن ہے اس کو ہم ان پٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، آؤٹ پٹ کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ جو ہم نے دو فنکشن پڑھے تھے سی لینگویج کے اندر دو فنکشن ہوتے ہیں، ایک فنکشن کو ہم آؤٹ پٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک فنکشن کو ہم ان پٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو آؤٹ پٹ کے لیے ہمارا فنکشن ہوتا ہے اسے ہم پرنٹ ایف کہتے ہیں، اور جو ان پٹ کے لیے ہمارا فنکشن ہوتا ہے اسے ہم اسکین ایف کہتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ عزیز طلبہ آج کی کلاس میں ہم نے کثیر انتخابی سوالات سیکھے اور پھر ہم نے غلط درست کا انتخاب بھی کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔